आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम अकायद व नज़रियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इल्म नाफ़ी अता फरमाए, जो कुछ हम सीखें समझें उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आलिशान है, इन्न अव्वलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैया सलातन। फरमाए क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन इकराम, जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना करीब आता है तो आशिकाने रसूल मुसलमानों के दिलों के अंदर इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोया के नारे ज़ुबानों पर आ जाते हैं और हर तरफ हम देखते हैं कि मुसलमानों के चेहरों पर एक तरोताज़गी है, खुशी के इजहार हैं और वो मुख्तलिफ तरह की नेकियां करते हुए हमें नज़र आते हैं। चाहे वो मिलाद की सूरत में हो, चाहे वो लंगर न्याज की सूरत में हो, चाहे वो गुरबा की इमदाद की सूरत में हो, चाहे वो खाना बनाकर दूसरों को पेश करके खिलाने की सूरत में हो, मुख्तलिफ तरह से वो अपनी उन मोहब्बतों का इजहार करते हैं। वो महाफिल के ज़रिए से हो या बग़ैर महाफिल के ही वो उमूर खैर के अंदर अपना पैसा खर्च करके जो कुछ भी अल्लाह ने दिया हुआ है तो वो इस काम में खर्च करके गोया के कुर्बत वाले सवाब वाले वो काम करते हैं और उनमें से मुख्तलिफ अंदाज में खुशी के इजहार भी होते हैं। तो आज इसी मुनासबत से हम कुछ बातें अर्ज करेंगे कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी शरई हैसियत क्या है, मिलादुन नबी का सबूत क्या है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने ये मिलाद शरीफ का एहतमाम किया तो किस अंदाज से। तो ये बातें इंशाअल्लाह आज हम जो हमारा एक अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ, मिलाद शरीफ ये मनाना बिल्कुल एक अच्छा अमल, मुस्तहसन अमल, कुरान हदीस और दीगर कई बुजुर्गान दीन जिनके सीरत से, जिनके अक़वाल से, जिनके अफ़ाल आमाल से ये बाकायदा साबित है और सदियों पहले से लेकर मुसलमानों के अंदर बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना ये बाकायदा राइज है और अल्हम्दुलिल्लाह चलता भी रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर यह बात अर्ज करूं कि मिलाद कहते किसे हैं, मिलाद क्या है। मिलाद शरीफ के जिसमें अफराद अहबाब जमा होकर कुरान बयान करें, हदीसें बयान करें, वाज़ो नसीहत की बातें बयान करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करें, आपकी नात मुबारक नज़म के सूरत में, नसर के सूरत में, यानी नातें भी हों, बयान भी हों, ये सारी चीज़ें और फिर जो हस्बे इस्तिताअत हैं वो एहतमाम करके लोग तकसीम कर देते हैं न्याज के तौर पर, ये है मिलाद। अब जरा गौर करें इस मिलाद के एक एक जुज पर कि मिलाद में तिलावत है, तो क्या कुरान की तिलावत इसके लिए अब अलग से कोई दलाइल चाहिए या वही जो कुरान पढ़ने की फजीलतें हैं वो काफ़ी हैं, कुरान की तिलावत के जो अहकामात हैं वो काफ़ी हैं कि जब कुरान पाक की तिलावत होती है अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। कुरान पाक में मुख्तलिफ अंदाज से तिलावत करने वालों के फ़ज़ाइल को बयान किया गया। दूसरे नंबर पर आए तो नाते रसूल,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک یہ نعت کی صورت میں بیان کیے جاتے، تو کیا اوصاف مبارکہ یہ قرآن نے نہیں بیان کیے؟ بالکل کیے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایسے رسول آئے کہ وہ رسول کیا ہے؟ تمہارا مشقت میں پڑھنا جن پر گراں گزرتا ہے، تمہارا مشقت پہ پڑھنا جن پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، اور وہ تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں، حریص ہیں چاہنے والے ہیں، کیا؟ تمہاری بھلائیوں کو چاہنے والے، بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر مہربانی فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے۔ تو اس آیت میں حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوا، تو قرآن میں تو بیان کیا ہے، اب اسی کو کوئی اگر اس انداز سے بیان کر دیتا ہے تو کون سی اس میں وجہ ممانعت ہے؟ منع کرنے کی کون سی وجہ ہے؟ تو اوصاف مبارکہ وہ چاہے قرآن کی صورت میں، حدیثوں کی صورت میں، قرآن بیان فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر یہ خوشی منانے کا حکم خود قرآن نے بیان فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے محبوب فرما دیں کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں، چاہیے کہ مومن خوشی منائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ بے شک قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن مفسرین نے یہاں دونوں محمل بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی بیان کیا گیا، آپ کا رحمت للعالمین ہونا قرآن نے بیان فرمایا، آپ کا رؤوف الرحیم ہونا قرآن نے بیان فرمایا ہے، آپ کا مومنوں کے لیے عزیز علیہ ما عنتم ہونا قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی مختلف انداز سے آپ کی شانوں کو اور اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، یہی میلاد میں بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر دعائے خیر ہوئی، پھر اس کے بعد لنگر نیاز کا اہتمام ہوا، میلاد کمپلیٹ، میلاد ختم۔ جو کھانا کھلایا گیا، ایک عام آدمی کسی کو عام بلا سبب بھی کوئی کھانا کھلاتا ہے تو یہ وہ عمل ہے کہ جو جنت کو واجب کرنے والے عمل ہے، جن کی حدیثوں میں ترغیبات ہمیں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو اس خوشی میں کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کہاں سے اس کو ممانعت لائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سورہ بقرہ کی تعلیم سیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے اونٹوں کو ذبح کرا دیا، اونٹوں کو ذبح کر کے دعوت کر دیا آپ نے صحابہ کی۔ کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ عمر ایسا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا کہ جب سورہ بقرہ پڑھ لو تو اونٹ ذبح کرو، لیکن ان کو ایک خوشی یہ حاصل ہوئی، انہوں نے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلا دیا۔ تو جب یہاں کھلانا جائز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل ہوا، صحابہ کی موجودگی میں یہ عمل ہوا، صحابہ نے یہ دعوت کھائی اس خوشی کی وجہ سے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی ہے ہمارے لیے، دنیا میں تشریف آوری یہ بھی خوشی کا مقام۔ ایک عام مومن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت دل میں رکھ کر یہ اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو کتنے انعامات عطا فرمائے گا وہ تو اللہ جانے۔ لیکن میں یہاں ایک مثال عرض کروں، ابو لہب جس کو اس کی لونڈی نے، بخاری کی حدیث ہے کہ آ کر بتایا ہے، کیا خوشخبری دی ہے کہ بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، بھتیجے کی ولادت ہوئی۔ ابو لہب جو کہ کافر، جس کے کفر میں کوئی شک نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، جس کی مذمت میں قرآن میں بھی صورت موجود ہے، اس ابو لہب نے بھی یہ خوشی محسوس کرتے ہوئے کہ میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا تو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس کنیز اور لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اس کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے عذاب کے اندر تخفیف اور کمی کر دی گئی اس دن، یعنی پیر کے دن، اور یہ بھی روایات میں کہا گیا اسے پانی ملتا ہے، یہ اس کو فائدہ ملا اس چیز کا۔ یہ نبی جان کر نہیں، رسول جان کر یہ خوشی نہیں منائی جا رہی تھی، بلکہ بھتیجے کی ولادت پر یہ خوشی کی گئی۔
تو بھتیجے کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اسے بھی یہ انعام مل رہا ہے اس طور پر کہ جو عذاب ہے اس میں کمی واقع ہوئی۔ علماء نے اسی روایت کے تحت لکھا، شیخ محقق نے بھی لکھا، دیگر اور اکابرین نے بھی لکھا کہ جب ایک پکے کافر کو بھی یہ انعام اس طور پر مل رہا ہے، عذاب میں کمی ہونا یہ بھی ایک انعام ہی گویا کہ کہیں گے کہ ایک تخفیف حاصل ہو گئی، یہ اس کافر کو بھی یہ فائدہ میلاد کا ملا، حضور کی ولادت کی خوشی کا یہ فائدہ ملا، تو کہا جو دل میں نور ایمان رکھتا ہوا، حضور کا امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرنے والا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے اندر اپنے گھروں کو روشن کرنے والا، آپ کی ولادت مبارکہ خوشی میں قربات کے نیکی کے کام کرنے والا، لوگوں کو کھانا کھلانے والا، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرنے والا، کہا کہ جب ایک عاشق رسول اور مسلمان یہ عمل کرے گا تو اللہ اسے کتنے بڑے انعامات عطا فرمائے گا، یہ کتنے بڑے اسے انعامات عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، میلاد کا فائدہ ہی فائدہ ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ کیا ارشاد فرمائی؟ ولدت فی، کہ میری ولادت اس میں ہوئی ہے، میری ولادت اس میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھ کر میلاد مناتے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باب اپنی ترمذی شریف کے اندر باندھا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ روایات کا بیان اس باب کے اندر اس چیپٹر میں ہوگا جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئی ہیں، وہ روایات۔ یہ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اسے یہ ایک باب پورا باندھا ہے۔ تو میلاد النبی کو نیا لفظ یا نئی اصطلاح نہیں، بلکہ یہ تو وہ جو اکابرین بزرگ اپنی کتابوں میں سے بیان کرتے ہوئے آئے۔ میلاد ہوا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ آتا ہے کیا صحابہ نے منایا؟ تو میں کہتا ہوں اصل میلاد بالکل صحابہ نے منایا، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ قرآن سے یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بلکہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ جب اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، اب یہ کیا ہے؟ حضور کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، نبیوں کے سامنے ہو رہا ہے، وعدہ لیا ہے نبیوں سے، اور کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ عالم ارواح میں دنیا میں ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے، ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی ہو رہا تھا، اور اللہ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا نبیوں سے۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ تمہیں ضرور کتاب بھی عطا کروں گا، تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آئیں گے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے، ضرور ان کی مدد کرنی ہے، ضرور ان پر ایمان لانا ہے، ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ وہ ایمان اور وہ مدد کیسے؟ کہ سارے انبیاء اپنی اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے اور بتاتے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے، وہ جب لائیں اگر تم میں سے کسی کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے تو ان پر ضرور ایمان لے کر آ جائے، ان پر ضرور ایمان ہو۔ تو یہ قرآن میں۔ اچھا، صحابہ کرام علیہ مردوان ایک مرتبہ بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا یہاں پر؟ کہنے لگے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ کی حمد کرنے کے لیے۔ کس بات پر؟ الا ما ہدانا للاسلام، اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، ومن بہ علینا، اور ہم پر جو احسان کیا ہے اللہ نے آپ کے اس وجہ سے، اور روایات میں ومن بکا، آپ کی ذات کے حوالے سے جو ہم پر احسان ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کی ذات ہمیں عطا فرمائی، ہمیں آپ کا امتی بننے کا شرف دیا، ہم اس پر اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟
کہا بالکل اسی کام کے لیے، اسی کام کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا، ایسا نہیں، بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے، ان صحابہ پر، ان گروہ صحابہ پر فخر فرما رہا ہے کہ جو مل بیٹھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس نعمت کے شکرانے میں اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ بفخر فرما رہا ہے، یہ صحابہ بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں، ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، آدم علیہ السلام صفیہ اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، یعنی جو ان کے القابات تھے، جو اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی، یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ ایک بیان کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، صحابہ بیٹھے ہیں، انبیاء کا ذکر خیر کر رہے ہیں، پتہ چلا مل بیٹھ کر کوئی ایک بیان کر رہا ہو، نبیوں کا ذکر خیر کر رہا ہو، دوسرے سن رہے ہو، یہ صحابہ کی سنت مبارکہ۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارے تعجب کو بھی سنا، میں نے تمہارے کلام کو بھی سنا۔ تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ، آدم صفیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ، بے شک ایسے کہ یہ اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے، ایسا ہی ہے۔ الا انا حبیب اللہ، لوگوں سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں، ولا فخرہ، میں فخر نہیں کرتا۔ یہاں نبی پاک علیہ السلام نے اب اپنی شان کو بیان کیا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی، اور صحابہ سن رہے۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، بیان کرنا حضور علیہ السلام کی سنت اور یہ سننا صحابہ کی سنت ہے۔ یہی تو میلاد ہے، اور کیا ہے؟ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہی چیزیں تو میلاد میں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کئی اور اپنی شانیں اور اپنے وہ اوصاف اللہ نے جو خاص آپ کو عطا فرمائے کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، ولا فخرہ، میں فخر نہیں کرتا، میں پہلا ہوں جو شفاعت کرے گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں وہ ہوں کہ قیامت کے دن لوائے حمد جس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس لوائے حمد کے نیچے ابراہیم بھی ہوں گے، اس لوائے حمد کے نیچے ابراہیم بھی ہوں گے، یعنی جن کی شانیں تم بیان کر رہے ہو وہ میرے ہی لوائے حمد کے نیچے ہوں گے، ولا فخرہ، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی شانیں بیان کرنا اور اس انداز سے صحابہ کو یہ سنانا، یہ حضور اسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ابھی بھی کوئی یہ دلیل مانگے کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ اچھا صحابہ نے میلاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر آپ رکھوایا کرتے تھے، مسجد میں ممبر شریف رکھواتے تھے۔ اب ممبر کس لیے رکھا جاتا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بیان کرتے، وہ کفار کو جواب دیتے تھے، اور جواب اشعار کی صورت میں دیتے تھے، اسی لیے ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کے اشعار ایسے ہوتے گئے کہ تلوار اور نیزے کی تکلیف کیا ہوگی جو اشعار کے اندر حضور کی یہ شان بیان کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، یہ ان کے سینوں کے اندر تلوار اور نیزوں سے بھی تیز جا کے لگتے ہیں، یعنی تکلیف دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی شان سن کے چہرہ کھل جانا مومن کی شان ہے، اور حضور کے اوصاف سن کر چہرہ مرجھا جانا یہ کفار اور منافقین کی علامت ہے، یہ مسلمان اور عاشق رسول کی علامت نہیں۔ ان کا تو چہرہ کھل جاتا ہے اپنے آقا کی شان کو سن کر، اور شان بھی ایسی بیان کرتے تھے صحابہ، آقا آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھیں کیسے، کیونکہ ایسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، ایسا لگتا ہے جیسا آپ نے چاہا رب نے ویسا ہی آپ کو پیدا فرما دیا۔ یہ ہے صحابہ کا میلاد منانا۔ ناظرین اکرام، جب بعض اوقات ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں اور مد مقابل شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس ایسا ایک اناد کی وجہ سے ہی منع کر رہا ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی حجت نہیں اس کے پاس، تو پھر ایک تاریخی قول اور تاریخی بات لے کر سامنے مشہور کر دی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول تو ولادت ہے ہی نہیں، ولادت کی تاریخ ہی مختلف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ولادت کی فلاں تاریخ ہے، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ ہے، تم جلوس کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تاریخ تو ہے نہیں۔
دیکھیں تاریخ کے اندر یہ اختلافات موجود ہوتے ہیں، اور ان تاریخ کے اندر اس طرح کی مختلف چیزیں اور اختلاف ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو کوئی تسلیم نہ کرے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جمہور ائمہ علماء کس پر ان کا انداز کیا رہا، کس طریقے سے وہ اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے امام اعلی حضرت علیہ رحمہ نے، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر 7 قول ذکر کیے ہیں، 7 قول ذکر کیے ہیں ولادت مبارکہ کے حوالے سے۔ ان میں فرمایا 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 اور 18 ربیع الاول اور 22 ربیع الاول۔ آپ نے مختلف انداز سے یہ بیان کیا، لیکن فرمایا یہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، لیکن جمہور کا یعنی کثرت سے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، انہوں نے کس ڈیٹ کو اور تاریخ کو ترجیح دی، اور یہ مشاہدتاً بھی یعنی اپنے اپنے ادوار میں یہ دیکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اس مکان شریف پر صدیوں سے وہ ایک میلاد کا سلسلہ لوگ خوشی مناتے تھے، تو وہ تاریخ کون سی بیان کی؟ فرمایا وہ 12 ربیع الاول ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ دن کون سا تھا، دن تو پیر شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو اپنا روزہ رکھ کر میلاد مناتے تھے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، تو تاریخ میں اختلاف، پھر ائمہ کی اکثریت کس طرف آئی؟ 12 پر، تو 12 ہی الحمدللہ صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں اگر اختلاف ہے بھی تو کوئی ایک تو تاریخ ایسی ہوگی جس کی ترجیح بیان کی گئی ہے۔ جن علماء نے یہ تاریخ کے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی تو بیان کیا ہے۔ آپ فتاوی رضویہ شریف کی کوئی ایک بات کہیں سے لیں اور مین بات چھوڑ دیں تو یہ خیانت ہے، علمی خیانت اور دھوکہ دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ساری چیزیں کلیئر کر کے بیان کر دی، تاریخیں یہی ہیں، اور خاص 12 کو فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا اس پر انداز رہا ہے، اور یہی جمہور کے نزدیک ہے 12 ربیع الاول شریف۔ اب اگر کوئی پھر بھی کہتا ہے نہیں جی تاریخ یہ نہیں ہے، تو اگر میں ایک چھوٹا سا سوال کروں کہ اگر یہ تاریخ نہیں ہے تو کوئی تو تاریخ آپ کے نزدیک بھی معتبر ہوگی۔ اگر آپ کہیں کہ 12 ہمارے نزدیک درست نہیں بن رہی تو 10 بن رہی ہے، 8 بن رہی ہے، 6 بن رہی ہے، 4 بن رہی ہے، کیونکہ ربیع الاول میں ولادت یہ طے شدہ بات ہے، اس کو سب مانتے ہیں، پیر شریف اس کو سب مانتے ہیں، تاریخ کا مسئلہ ہے۔ تو چلو آپ اگر یہ والا 12 والا قول یا 12 والی تاریخ آپ کے نزدیک درست ثابت نہیں ہو رہی تو جو تاریخ ہے آپ اس کو تو نکالیے، اس کو منا لیے۔ تو ایسے شخص کو جب یہ کہا جائے گا تو وہ بھی چھوڑ جائے گا، بھاگ جائے گا، نہیں بس ٹھیک ہے 8 کو بھی نہیں کرنا، 6 کو بھی نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب تاریخ کا اختلاف نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو، عام بھولے بالے لوگوں کو اس سے ورگلا کر انہیں میلاد سے روکنا ہے، انہیں میلاد سے روکنا ہے، اور میلاد انشاءاللہ یہ کسی کے روکنے سے یہ رکے گا نہیں۔ یہ میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ ذکر بلند رہے گا انشاءاللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں ایک اور بات بھی لے آتے ہیں کہ بھئی میلاد ربیع الاول میں ہے تو وصال شریف بھی ربیع الاول میں ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ربیع الاول میں وصال شریف ہے، تو پھر جس میں میلاد ہے اور وصال بھی ہے تو پھر غمی کرنی چاہیے، نہ کہ اس میں خوشی۔ تو یہ بھی لوگوں کو ورگلانا ہے۔ اور شوق کس کا ہوتا ہے؟ کسی کا انتقال ہوا، شوق منایا جاتا ہے، غم منایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے 3 دن کی شریعت نے اجازت دی، 4 ماہ 10 دن بیوی کے لیے ایک بیوہ غم، یہ شوق کی کیفیت میں، باقی اس کے علاوہ کسی کے لیے شوق حلال نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہیں، جو حضور علیہ السلام کا فیض ہے، وہ ہم سے منقطع نہیں ہوا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حدیث ہے، روایت ہے، فرمایا گیا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی یہ تمہارے لیے بہتر، دنیا سے پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ زندہ رہنا مطلب یہ تو سب کے سامنے ہے، آپ کی وجہ سے اللہ پاک اتنا نوازتا ہے، یہ دنیا سے پردہ فرما جانا یہ کیسے بہتر ہے؟ تو وہ دوسرا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں فرما دیا کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، قبر میں بھی پیش کیے جائیں گے،
تو جن کے اعمال اچھے ہوں گے بھابیاں، اور جن کے اعمال میں کمی کوتاہی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قبر میں بھی استغفار فرمائیں گے، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں گے۔ تو یہ فائدہ تو امتی کو آج بھی مل رہا ہے۔ تو لہذا یہ شیطانی وسوسہ ہے، خیال ایک ایسا کہ بس لوگ کسی طرح اس میلاد سے دور چلے جائیں اور میلاد نہ منائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عاشقان رسول مسلمان یہ ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی خوشیاں انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ علماء اہل سنت انشاءاللہ دلائل کے ساتھ، اور اسی طرح مدنی چینل یا الیکٹرانک مبلغ جو ہے یہ بھی انشاءاللہ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد شریف کو یوں بیان کرتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی یہ غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ